अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह सफ़ शुरू कर रहे हैं। सफ़ बहुत अहम है। सफ़ का मतलब क्या होता है कि सब का इकट्ठे नज़्म व ज़ब्त के साथ मुनज़्ज़म हो जाना। सफ़ नज़्म व ज़ब्त लाती है, माहौल को ऑर्गेनाइज करती है और सफ़ बंदी हर जगह ज़रूरी है। दीन इस्लाम तो सफ़ बंदी के साथ ही चलता है। नमाज में देख लें कि सफ़ बनती है तो नमाज होती है ना। तो इसी तरह जिहाद करेंगे, वो भी सफ़ बंदी के साथ है। तो सफ़ बंदी एक तरह की मुनज़्ज़म एक अल्लाह की रहमत है, जिससे कामयाबी और कामरानी नसीब होती है। सफ़ बंदी हर जगह ज़रूरी है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह दीन इस्लाम के लिए सफ़ बंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज के लिए देख लें आप, सफ़ अगर ये मैं आपको एक मिसाल नमाज की दे रहा हूँ, उसके ज़रिए से आप बाकी जगहों पर सफ़ बंदी के लिए आप समझ लें। नमाज की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि नमाज में सफ़ बंदी बहुत अहम है। हदीस में है, मुस्नद अहमद में, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उन नमाजियों पर दरूद व सलाम भेजते हैं जो सफ़ों को जोड़ते हैं, यानी सफ़ों को जो मिलाते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सफ़ को मिलाएगा अल्लाह ताला भी उसे अपनी रहमत से मिलाएगा, और जो शख्स सफ़ को काटेगा अल्लाह ताला भी उसको अपनी रहमत से काट देगा। ये हदीस निसाई में और अबू दाऊद में मौजूद है। गोया सफ़ में खला था तो उसे पुर कर लिया जाए, अगर सफ़ मुकम्मल ना थी तो उसे मुकम्मल कर लिया जाए। लिहाजा सफ़ को मिलाना अजर व सवाब का बायस है और रहमत इलाही का हसूल है। सफ़ में अगर जगह थी और आपने किसी को ना बैठने दिया, ना आने दिया, तो आप गुनाहगार हो गए। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई कदम उठाना इतना अजर व सवाब नहीं रखता जितना कि वो कदम उठाया जाए जो सफ़ की तरफ जाए और सफ़ के खला को पुर कर दे। मजमू ज़वाइद में ये हदीस मौजूद है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सफ़ के खला को पुर किया अल्लाह ताला उसके अमल के बदले, यानी उसके इस अमल के बदले उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तिबरानी में यह हदीस मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने सफ़ में खला को पुर किया तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। मजमू ज़वाइद में यह हदीस मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस में है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ के लिए 3 बार और दूसरी सफ़ के लिए 1 बार दुआए मग़फ़िरत मांगा करते थे। तो गोया पहली सफ़ की बड़ी फजीलत है। बुखारी शरीफ में एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आज़ान देने और पहली सफ़ में शामिल होने का कितना अजर व सवाब है, तो फिर वो इसके हसूल के लिए कुरा अंदाज़ी के सिवा कोई और चारा ना पाएं। नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को सीधा किया करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ने की जगह खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स का सीना आगे निकला हुआ था। फरमाया, अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर और सीधा कर लो।
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور ترمذی میں موجود ہے۔ تو اس کا اثر دیکھیں آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی کہتے ہیں ہمارے گھریلو تعلقات خراب ہو گئے، ہمارے فلاں بچہ ہم سے بدل گیا، ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہم سے رخ پھیر لیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ صفوں کو سیدھا نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنے کندھوں کو برابر رکھو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور درمیانی فاصلے بند کر دو، کیونکہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر صفوں کے درمیان میں خالی جگہ ہوگی تو شیطان کے گھسنے کی جگہ بنے گی۔ اس لیے درمیانی فاصلے کا مطلب ہے دو بندوں کے درمیان والی جگہ جو ہے پر کر لیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو جایا کرو تاکہ شیطان کو گھسنے کی جگہ نہ ملے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہاری پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ گویا یہ ارشاد تھا کہ اپنی صفیں ٹھیک کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کے حسن کو بڑھانا ہے۔ تو جو نماز کے حسن کو بڑھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ضرور پائے گا۔ پڑھتے ہیں یہ آج ہم سورہ صف کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح کرتے ہیں، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو کچھ مخلوق زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز یعنی غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ صورت بہت اہم ہے، سورہ صف۔ جو اس صورت کو پڑھے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے لیے دعائے رحمت فرمائیں گے۔ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن اس کو اپنا رفیق اور ساتھی بنائیں گے جو اس صورت سے محبت رکھے اور اس کو بار بار پڑھا کرے۔ یہ صورت جہاد سے جی چرانے والے منافقین کی سرکوبی کرتی ہے۔ یہ صورت قول و فعل کے تضاد کو بھی یکسر ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کہو وہ کرو۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ مسلمان جہاد میں جانے کی باتیں تو کریں لیکن جہاد پر جانے کا جب وقت آئے تو یہ پھر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور غلبے کا بیان ہے۔ آسمانوں اور زمین پر رہنے والے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے اپنی ضرورت طلب کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔
یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں، یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ یعنی یہ تکلیفیں پہنچانے والوں کے مزاج میں ٹیڑھا پن آ گیا اور صراط مستقیم سے جدا ہو کر انہوں نے اپنی راہیں اختیار کر لیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ جو ان کی کتابوں میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں تھیں، ان لوگوں نے اسے بھی نظر انداز کر دیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نبوت کا بھی انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے کردار کو اس صورت میں واضح کر دیا گیا ہے، اس صورت میں، اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر پیروی کی اور وہ کام کیے جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، جہاد اس میں خاص اہمیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں فتح و نصرت ضرور عطا فرمائے گا۔ منافقین اور یہودیوں کی تمام سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کی تعریف بھی فرمائی کہ یہ اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام صف ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس نے حکمت اور دانائی سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور حکمت سے تمام معاملات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ کوئی اس پر کسی طرح سے غالب نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پر ازل سے ابد تک غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے بارے میں شعور عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ہر شے رب تعالیٰ کی تعریف و تسبیح میں مصروف ہے، چاہے وہ آسمانوں پر ہو یا زمین پر۔ بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے پہلے یہ تصور ضرور کرتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں اپنا تن من دھن قربان کر رہا ہوں، اسی کا تمام کائنات میں غلبہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ کرنا کتنی بڑی محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے سرنگوں نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ جو اس کے دین کو غالب کرنے میں مخلص ہوتے ہیں، انہیں بیش بہا انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کرا کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔